तैमूर हाउस। जफर को कदीम तारीखी इमारतें देखने का बेहद शौक था। एक मर्तबा वो अपने चचा के साथ हिंदुस्तान गया, जहाँ चचा की ममानी और मामू रहते थे। उनका घर दिल्ली में सफदरजंग रोड पर था। वहाँ उनका क़याम एक हफ्ते का था। चनाचा जफर रोज़ाना सुबह नाश्ता करने के बाद कोई ना कोई तारीखी इमारत देखने निकल जाता और शाम को वापस आता। एक दिन वो दिल्ली का लाल किला देखने गया तो वहाँ चंद अंग्रेज सयाह भी घूम रहे थे। इनके साथ मकामी गाइड थे जो उन्हें वहाँ घुमाने आए थे। जफर ने एक गाइड को देखा जो बूढ़ा था और किले के दरवाजे के करीब खड़ा हर सियाह को अपनी खिदमत पेश कर रहा था। मैं आपको कदीम तारीखी अजायबात दिखा सकता हूँ, वो सयाहों से कहता, लेकिन सयाह उसे नज़रअंदाज कर देते और आगे बढ़ जाते। जफर को ख्याल आया कि क्यों ना इस बूढ़े से दीगर तारीखी मकामात के बारे में मालूमात हासिल की जाए, क्योंकि शहर की वो तमाम तारीखी इमारतें देख चुका था। चनाचा वो बूढ़े गाइड के करीब आया, उसे सलाम किया और उससे पूछा, बाबा, दिल्ली शहर से बाहर भी कोई तारीखी मकाम या इमारतें हैं? बेशुमार हैं बेटा, तुम कौन सी जगह देखना चाहते हो? ये तो तुम बताओगे, मैं तो इस मुल्क में अजनबी और मेहमान हूँ, पहली मर्तबा आया हूँ, जफर ने कहा। गालिबन तुम पाकिस्तान से आए हो, बूढ़े ने उसे गौर से देख कर कहा। मेरा नाम रामलाल है और मैं गुज़िश्ता 40 सालों से सयाहों की रहनुमाई कर रहा हूँ। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में कदीम इमारतें, मंदिर और मस्जिदें हैं। तुम्हें इन मकामात पर ले चलूँगा। मेरी फ़ीस 500 रुपये रोज़ाना है, यानी सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, मैं तुम्हें 500 रुपये भी दूंगा और अपने साथ दोपहर और शाम का खाना भी खिलाऊंगा। सफ़र का खर्च भी उठाऊंगा, जफर ने कहा। तुम मुझे कदीम तरीन इमारतों की सैर कराओ। 100 साल पुरानी या 300 साल पुरानी इमारतें देखोगे? बूढ़े रामलाल ने कहा। क्या इससे भी ज़्यादा कदीम इमारतें हैं? हाँ नौजवान, मुग़ल शहंशाह बाबर से पहले के हुक्मरानों की अहद की इमारतें 500 साल पुरानी हैं। ठीक है, तुम मुझे ऐसी ही कोई इमारत दिखाओ, जफर ने खुश होकर कहा। आओ, मेरी टैक्सी मौजूद है, पेट्रोल का खर्चा तुम्हें करना होगा। जफर उसके साथ किले की हुदूद से बाहर आया जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थीं। रामलाल की पुरानी सी टैक्सी कार तमाम गाड़ियों के आखिर में खड़ी थी। जफर अगली सीट पर बैठ गया। रामलाल उसके बराबर में बैठा और इंजन स्टार्ट करके टैक्सी आगे बढ़ा दी। शहरी हुदूद के बाद अब का कहानी बताएंगे। शहरी हुदूद से निकलकर वो मगरिब की सिमत में जाने वाली सड़क पर टैक्सी दौड़ाने लगा। इस इमारत का क्या नाम और तारीख और कितनी दूर है? वो इमारत अमीर तैमूर बादशाह के ज़माने की है। जब तैमूर पहली मरतबा हिंदुस्तान आया तो उसने दिल्ली से 10 मील दूर पड़ाव किया और वहाँ एक खूबसूरत महल रोनुमा हुआ। चंद दिन वो इसमें रहा, फिर दिल्ली चला गया। इस वक्त से इमारत खाली पड़ी है। उसका नाम तैमूर हाउस है। करीब ही एक गांव है, लेकिन देहाती लोग वहां नहीं जाते क्योंकि देहातियों का तारीख से दिलचस्पी है ही नहीं। कभी कभी कोई सयाह वहां जाता है और सैर करके चला जाता है, लेकिन वो तैमूर हाउस के कैमरे से तस्वीरें ज़रूर बनाता है। क्या तुम भी तस्वीरें बनाओगे? क्यों नहीं, ये कैमरा है ना मेरे पास, जफर ने कंधे से लटका कैमरा उसे दिखाते हुए कहा। रामलाल कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद टैक्सी में मेन रोड से एक कच्ची सड़क पर मुड़ गई जो तैमूर हाउस की तरफ जाती थी। रामलाल माहिर ड्राइवर था। मेन रोड से 5 किलोमीटर के फासले पर गांव था। उसने टैक्सी गांव के बाहर एक जगह रोकी और उतरकर गांव के अंदर चला गया। वहां से उसने 4 सील वाली बड़ी टॉर्च खरीदी और वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। ये टॉर्च रख लो, काम आएगी। इमारत के अंदर तो अंधेरा होगा, उसने टॉर्च जफर के हवाले करते हुए कहा। फिर टैक्सी आगे बढ़ा दी। गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर एक जंगल था जो दाएं बाएं दूर तक फैला हुआ था। रामलाल ने जंगल से बाहर टैक्सी रोक दी। जंगल ज़्यादा चौड़ा नहीं है। 30-40 कदम चलने के बाद एक छोटा सा मैदान है। इस मैदान में ही तैमूर हाउस है। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, रामलाल ने जफर से कहा। क्या तुम नहीं आओगे मेरे साथ? नहीं, इस गांव के बच्चे बहुत शरारती हैं। पिछली बार मैं एक सयाह के साथ तैमूर हाउस में गया तो गांव के बच्चों ने टैक्सी के टायरों से हवा निकाल दी और भाग गए। मुझे गांव में जाकर मैकेनिक को साथ लाना पड़ा। वो अपनी जेब के साथ टैक्सी बांधकर गांव में अपनी वर्कशॉप तक ले गया और वहां टायरों में हवा भरी थी। बहरहाल ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे देना। जफर टॉर्च हाथ में लिए जंगल में दाखिल हुआ और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो जंगल से निकला तो सामने ही एक कदीम इमारत नजर आई और जफर रुककर इमारत का जायजा लेने लगा। इमारत का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर अंधेरा नजर आ रहा था। इमारत शानदार थी, लेकिन उस पर सदियों की धूल गर्द जमी हुई थी। इमारत के इर्द गिर्द भी दरख्त थे। जफर आगे बढ़ा और टॉर्च जलाकर इमारत में दाखिल हो गया। ये लंबी राहदारी थी जिसमें दोनों जानिब 8-10 कमरे बने हुए थे। छत के साथ मकड़ियों के बेशुमार जाले लटक रहे थे। तमाम कमरों के दरवाजे बंद नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरी कमरे का दरवाज़ा खुला था। जफर उस कमरे की जानिब बढ़ने लगा।
جو ہی وہ اس کمرے کے قریب پہنچا، چھت سے چمٹی ایک بڑی سی چمگادڑ چیختی ہوئی اڑی اور ظفر پر جھپٹی۔ ظفر نے بوکھلا کر خود کو بچانے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ سے ٹارچ فرش پر گر گئی اور وہاں گھور تاریکی اندھیرا ہو گیا۔ ظفر گھبرا کر دیوار سے جا لگا۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر چمگادڑ کو دیکھنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر چمگادڑ دوبارہ نہ آئی۔ تب وہ فرش پر بیٹھ کر ٹارچ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ کچھ دیر گزر گئی لیکن ٹارچ نہ ملی۔ اندھیرا اتنا زیادہ کہ ظفر کو اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ مایوس ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک اسی لمحے پیچھے سے کسی گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ ظفر نے بوکھلا کر عمارت کے دروازے کی طرف دیکھا تو ادھر بھی اندھیرا تھا۔ شاید دروازہ بند ہو چکا تھا ورنہ باہر دن کا اجالا تو نظر آتا۔ گھوڑے کی ٹاپوں سے محسوس ہوتا کہ وہ سر پر دوڑتا آ رہا ہے۔ ظفر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ کر دیوار سے چپک گیا۔ دوڑتے گھوڑے کی آوازیں قریب آئیں اور پھر ایک دم آواز بند ہو گئی۔ ظفر کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آئے گا۔ وہ دیوار سے لگا آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اندھیرے میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی مگر اچانک ہی کھلے دروازے سے کئی افراد کی آوازیں آنے لگیں جیسے وہ کسی بات پر جھگڑ رہے ہوں۔ ظفر نے اس کمرے کی طرف دیکھا تو اندر ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ ظفر نے ڈرتے ڈرتے اس کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے کمرے میں جھانکا تو دہشت کی سرد لہر اس کے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ کمرے میں چراغ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور چند افراد فرش پر رکھے تابوتوں میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان افراد کو دیکھ کر ظفر پر دہشت طاری ہو گئی۔ ان افراد کے چہرے انتہائی خوفناک اور سفید تھے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں بھی سفید تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے سروں اور بھووں کے بال بھی غائب تھے اور انہوں نے سفید کفن پہنے ہوئے تھے۔ وہ لاشوں کی طرح تھے لیکن ان کے جسم حرکت کر رہے تھے اور ان کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں جو ظفر کی سمجھ سے بالاتر تھیں۔ شاید وہ فارسی میں باتیں کر رہے تھے۔ او ای چیس دفتن، ایک کفن پوش نے ظفر کی طرف اپنی بے نور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ظفر خوف سے کانپتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ فوراً میں سے کسی نے کہا کہ زاوراست۔ یہ سنتے ہی وہ کفن پوش مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک نے چلا کر کہا، پکڑو اسے ورنہ یہ دنیا کو ہمارے راز سے آگاہ کر دے گا اور لوگ ہمیں یہاں آ کر ہمیں بے آرام کر دیں گے۔ اس مردے نے اردو میں کہا تھا۔ ظفر کے حلق سے دہشت کے مارے چیخ نکلی۔ وہ بھوت بھوت کہتا پلٹ کر دوڑا لیکن بدحواسی اور اندھیرے میں کسی سے ٹکرا کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی کسی نے دونوں بازوؤں سے اسے دبوچ لیا اور ظفر چیختا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسی تابوتوں والے کمرے میں تھا مگر تابوت خالی پڑے تھے اور کمرے کا دروازہ بھی بند نظر آ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ ظفر فرش پر بیٹھا تھا اور خوف سے اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھک دھک کر رہا تھا کہ ظفر کو اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر ہاتھ پاؤں کے بل دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ دروازے تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر دروازے کو چھوتے ہی کسی نے اس کے سینے پر زور سے مکہ رسید کیا اور ظفر چیختا ہوا کئی فٹ پیچھے ایک تابوت کے قریب آ کر اس کے ساتھ ہی کمرے میں جلنے والا چراغ بجھ گیا اور ظفر کا دہشت سے سانس رکنے لگا۔ تمہارا یہاں سے بھاگنا ناممکن ہے ظفر، دفتن اسی مردے کی آواز کمرے میں گونجی جس نے اردو میں بات کی تھی۔ یہ سن کر ظفر خوف سے کانپنے لگا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ ظفر کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے، امیر تیمور کا وفادار سپاہی ضمیر خان، اس عمارت کی رکھوالی میرے ذمہ ہے۔ کیا تم بھوت ہو؟ ظفر نے کہا، ہاں یہاں سب بھوت ہیں۔ تم نے اس بھوت ہاؤس میں قدم رکھنے کی جرأت کیسے کی؟ ضمیر خان نے غصے سے پوچھا۔ مجھے رام لال یہاں لایا ہے، وہ باہر اپنی ٹیکسی میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، ظفر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ رام لال؟ ضمیر کی آواز آئی اور پھر ایک دم ہنسنے لگا۔ رام لال تو 500 سال سے یہاں ہمارے پاس ہے۔ ظفر چیخ پڑا، کیا وہ بھی بھوت ہے؟ ہاں، یہ پوری عمارت ہی بھوت ہاؤس ہے۔ ضمیر کی اندھیرے میں آواز گونجی، لیکن اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ امیر تیمور کا وفادار غلام ہے۔ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے خود قدیم عمارتوں کے بارے میں اس سے پوچھا، وہ تمہیں ہماری پیاس بجھانے کے لیے یہاں لے آیا۔ یہ سن کر ظفر ایک مرتبہ پھر دہشت کے مارے بے ہوش ہو گیا مگر پھر اسے ہوش آیا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کمرے میں چراغ جل رہا تھا، وہ ایک تابوت میں پڑا تھا، کمرے میں کوئی بھوت موجود نہ تھا۔ وہ خوف سے کانپتا ہوا اٹھ بیٹھا مگر یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ تابوت کے قریب ہی فرش پر ایک بہت بڑی سیاہ مکڑی چل رہی تھی مگر مکڑی کی ٹانگیں 1 فٹ لمبی تھیں اور جسم مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔
اس کی گول گول سرخ آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ تابوت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ظفر پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ چیختا ہوا تابوت سے نکل کر دوسری طرف جا گرا۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی دہشت زدہ ہو گیا کہ تابوت کی دوسری جانب بھی فرش پر کئی مکڑیاں گھوم رہی ہیں۔ تمام مکڑیاں ظفر کی طرف بڑھنے لگیں۔ ظفر ان کے نرغے سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مکڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک مکڑی اس کی بائیں ٹانگ پر چڑھ گئی۔ ظفر کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی اور اس نے مکڑی کو ٹانگ سے پکڑ کر فرش پر دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے کمرہ دلدوز کر بنناک چیخوں سے گونجنے لگا۔ ظفر نے مکڑی کی طرف دیکھا تو اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ کر الگ پڑی تھی اور مکڑی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ مکڑی کے منہ سے انسانی چیخیں نکل رہی تھیں۔ ظفر حیران و پریشان خوفزدہ نگاہوں سے مکڑی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے اسے اپنی گردن پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بوکھلا کر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اسے پکڑ کر دیکھا تو وہ بھی مکڑی ہی تھی جو اس کے عقب میں اس کی پشت پر چڑھ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے مکڑی کو دیوار پر دے مارا۔ مکڑی سے دردناک انسانی چیخ نکلی۔ وہ فرش پر آ گری۔ اس کے گرنے سے ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی آدمی بلندی سے نیچے گرا ہو۔ مکڑی مر گئی مگر اس کا جسم تیزی سے تبدیل ہونے لگا۔ ظفر نے خوفزدہ ہو کر پہلے مکڑی کی طرف دیکھا اور بے اختیار اچھل پڑا۔ مکڑی کی جگہ ایک کفن پوش تڑپ رہا تھا۔ ظفر نے جلدی سے دوسری مکڑی کی طرف دیکھا تو وہ بھی کفن پوش بھوت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ظفر خوف سے کانپ رہا تھا۔ باقی مکڑیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، نہ جانے وہ کس طرح غائب ہو گئی تھیں۔ ظفر اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ عمارت تیمور ہاؤس نہیں بلکہ بھوت ہاؤس ہے، اسی لیے گاؤں والے اس طرف آنے کی جرات نہیں کرتے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس بھوت ہاؤس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ فرش سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک عقب سے کسی نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ ظفر نے بوکھلا کر پیچھے دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑنے والا بوڑھا گائیڈ رام لال تھا جو تابوت میں لیٹا سفید چہرے اور بے نور آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں چلے ہو ظفر؟ میں تو یہاں ہوں۔ کہیں نہیں، ظفر خوف سے ہکلانے لگا۔ کیا تم بھوت ہو؟ نہیں، میں زندہ مردہ ہوں، رام لال کے منہ سے آواز نکلی۔ میں امیر تیمور کا وفادار غلام ہوں۔ مگر تم مجھے کیوں لائے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، ظفر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو لڑکے، رام لال کے منہ سے خراہٹ آمیز آواز نکلی۔ تم نے خود فرمائش کی تھی کہ اس کو عمارت دیکھنی ہے۔ اس کی ڈانٹ سن کر ظفر سہم گیا اور رام لال کی گرفت سے اپنا پاؤں چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن رام لال کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ظفر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پاؤں آہینی شکنجے میں کسا ہوا ہو۔ ظفر ہر حالت میں اس بھوت ہاؤس میں بھاگنا چاہتا تھا۔ رام لال تابوت میں اٹھ بیٹھا تھا۔ ظفر، میں تمہارا خون پیے بغیر تمہیں نہیں چھوڑوں گا، رام لال نے بے نور آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا منہ کھل گیا اور اس کے منہ میں لمبے لمبے نوکیلے دانت چمکنے لگے۔ اس کے خونخوار دانت دیکھ کر ظفر کے سامنے موت ناچنے لگی۔ پھر جوں ہی رام لال نے اس کی پنڈلی میں اپنے دانت گاڑنے کے لیے چہرہ جھکایا، ظفر نے جی کڑا کر اپنے داہنے پاؤں کے بوٹ کی ٹھوکر رام لال کے جبڑے میں ماری اور رام لال نے چیخے ہوئے اس کا پاؤں چھوڑ دیا اور ظفر نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ چراغ ایک دم بجھ گیا۔ اندھیرے میں ظفر سر کے بل دروازے سے جا ٹکرایا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ رام لال کی ٹیکسی میں بیٹھا تھا اور ٹیکسی گاؤں کی طرف دوڑ رہی تھی۔ روکو روکو، میں نہیں جاؤں گا، میں بھوت ہاؤس نہیں جاؤں گا، اس نے چلا کر رام لال سے کہا۔ کیا ہوا بابو، تم تو سو گئے تھے، رام لال نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور ٹیکسی روک دی۔ ظفر نے خواب میں جو کچھ تھا رام لال کو بتا دیا۔ رام لال سمجھ گیا کہ ظفر نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، چنانچہ وہ واپس شہر کی طرف چل دیا۔ پھر شہر پہنچ کر ظفر نے اسے 500 روپے ادا کیے اور وہاں سے رکشے میں بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں کے گھر چلا گیا۔ ہمارے چینل فن فٹ کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔